अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज सुबह फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया, जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके बाद उनको लाहौर की अदालत में पेश किया गया, उनका मेडिकल हुआ और उस मेडिकल के बाद उनको पुलिस लेकर इस्लामाबाद रवाना हुई, जहां पे अभी उनको अदालत में मजिस्ट्रेट नवीद खान साहब जो ड्यूटी जज उनकी अदालत में पेश कर दिया गया। बड़ा एक दिलचस्प दिन था सियासी एतबार से। फवाद चौधरी को गिरफ्तार क्यों किया गया? फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक उसकी हैसियत एक मुंशी की बताई और उसके ऊपर एक धमकी भी दी जो एफआईआर में दर्ज है। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाकयात में बराह रास्त आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़ेह तौर पे अपने पास लिख ले। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। जैसे आपने सुना कि उनके खानदान को वापस पे करना पड़ेगा। कल भी जब फवाद साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उस वक्त भी मैंने उनसे यही कहा था कि इस तरह खानदानों को धमकियां नहीं देनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स हैं, तरह तरह के प्रेशर्स में भी काम करते हैं। जाहिर है सियासी अगर उनके ऊपर प्रेशर्स हों, बहुत से काम उनको करने पड़ते हैं अपनी एफिलिएशंस की वजह से, अपनी लीनिंग की वजह से, उन प्रेशर्स की वजह से मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स उन पर होते हैं। लेकिन ये कहना कि खानदानों को भुगतना पड़ेगा, ये दिस इज ओवर स्टेपिंग द मार्क। लेकिन इस बयान के बाद क्या हुआ? इस बयान के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई, इस पर लिखा है कि कल रात को 10 बजे ये एक एफआईआर दर्ज की गई इस्लामाबाद में। 10 बजे की एफआईआर के बाद 5:46 पे ये माफी चाहता हूं, ये वकूआ हुआ जिसके बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान फवाद चौधरी साहब की थी। सुबह 6 बजे उनको लाहौर से उठा लिया गया। सो ये तेजी इतनी दिखाई गई इसमें कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, यहां से पुलिस लाहौर गई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में गया मामला। जब हाई कोर्ट में केस गया तो हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। उस वक्त फवाद चौधरी लाहौर में मौजूद थे। जब अदालत का हुक्म आ गया, उसके बाद फवाद चौधरी को लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट करना शुरू किया गया। ये आप देख सकते हैं फरूख हबीब साहब गाड़ी के सामने आए जब फवाद चौधरी साहब की गाड़ी इसमें उनको शिफ्ट किया जा रहा था और कहा कि किस तरह अदालती हुक्म मौजूद है, अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। यह तौहीन अदालत है कि फवाद चौधरी को लाहौर की हदूद से शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म उस वक्त जब तक वो लाहौर की हदूद में थे मानना लाजिम था पुलिस के लिए। यह तमाम मामला हुआ, वाकया हुआ, नारेबाजी की फरूख हबीब ने, लेकिन पुलिस एहलकारों ने धक्के देकर साइड पर किया और फवाद चौधरी को लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। अब इस्लामाबाद में वो अदालत में पेश किए गए हैं और 8 दिन का रिमांड मांगा गया है। जब ये गिरफ्तारी हुई, जैसे मैंने कहा कि फवाद चौधरी साहब का जो बयान है काबिल एतराज बयान है। इस तरह खानदानों के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर किसी ब्यूरोक्रेट, किसी की भी, जब आप सियासतदान हो तो आपको नताइज की या संगीन नताइज की धमकियां देना थोड़ी सी बहुत ज्यादती है। पॉलिटिशियंस को इसमें शामिल और मुलविस नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में एक और नई रिवायत चल पड़ी है, जो शख्स बात करे उसके ऊपर बगावत का मुकदमा कर दो, और फवाद चौधरी साहब पर भी बगावत का मुकदमा कर दिया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम औरंगजेब साहिबा ने। जब मैं हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई सिलेक्टेड एमनीजिया, ये भूलने की बीमारी है, जो उनको जो कुछ भी याद रहता है वो 9 महीने से पहले की चीजें याद हैं। पिछले 9 महीने में क्या हुआ, ये चीजें इनको याद नहीं है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने बड़ी दुहाइयां दी किस तरह खवातीन को गिरफ्तार किया गया। मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब के दौर में क्या हुआ, जो गलत है वो गलत है। अगर मीडिया का क्रैकडाउन किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया तो गलत है। लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि उनको यह भूल गया कि पिछले 9 महीने में इनकी हुकूमत ने क्या कुछ किया है। तो वो जो मरियम औरंगजेब साहिबा फरमा रही हैं, जरा वो भी सुनिए और साथ ही आपको दिखाते हैं कि इनके दौर में पिछले 9 महीने में क्या क्या हुआ।
یہ فاشزم کرنا، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا، ریاست کی طاقت کو استعمال کرنا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے عملی اس کا نمونہ پیش کیا 2018 سے لے کر 2022 تک. لوگوں کی بیٹیوں کو، لوگوں کی بہنوں کو گھسیٹا گیا، ہسپتالوں میں گھسیٹا گیا، جیلوں میں باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا. اسی طرح شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا، ان کی بیٹی کی گھر کی 4 دیواری پھلانگ کر نیب کے اراکین اور پنجاب پولیس نے ان کے گھر پر دھاوا بولا، ان کی بیٹی کے گھر کے اوپر. شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا گیا، میں ان کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، بغیر وارنٹ کے گرفتاریاں ہوئیں. وہ تھا سیاسی انتقام، وہ تھا سیاسی گرفتاریاں. انہوں نے لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ، لوگوں کے بچوں کے ساتھ، لوگوں کی بہنوں کے ساتھ، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سارا رویہ 4 سال کیا ہے. اس لیے یہ بولتے ہیں اس طرح، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. یہی لوگ جو تھے وہ میڈیا کو دھمکاتے تھے، جیلوں میں ڈالا. آپ کے خلاف میڈیا ایک لائن ڈالتا تھا، وہ صحافی اگلے دن پروگرام نہیں کر سکتا تھا. آپ کے خلاف کوئی صحافی لکھتا تھا، اس کا قلم ٹوٹ کر اس کے ہڈیاں، اس کی پسلیاں توڑی جاتی تھی. گھروں کے باہر پیٹ کے اندر صحافیوں کو گولیاں ماری جاتی تھی. یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ کیا ہم نے پاکستان کو اس قسم کی ریاست اور بنانا ریپبلک بنانا ہے؟ اور جس قسم کی بنانا ریپبلک بنانے کی بات مریم اورنگزیب صاحبہ کر رہی تھی، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ یہ دیکھیں جو ہم نے ان کے ساتھ دکھایا ہے تو یہ بنانا ریپبلک اگر اس وقت تھی تو آج بھی یہ بنانا ریپبلک ہے. اگر اس وقت فسطائیت تھی تو فسطائیت کی نئی مثالیں آپ نے قائم کی. یہ نیا ورژن آ گیا فسطائیت کا، فیشزم 2.0 جس کو آپ متعارف کرا رہے ہیں. ارشد شریف کی شہادت جس کے بارے میں خود سارے کہتے ہیں کہ سازش پاکستان میں ہوئی. کس طرح ARY کا لائسنس ریووک کیا گیا، اس کے ہیڈ آف نیوز کو گھر میں دروازے توڑ کر اس کو گرفتار کیا گیا. جو گرفتاریاں کی وہ ساری آپ کے سامنے ہیں. ارشد کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا کیونکہ اس کے خلاف آپ کی حکومت میں 16 FIR ہوئی. صرف وہ واحد نہیں ہے، صابر شاکر کے خلاف ہوئی، سمیع ابراہیم کے خلاف ہوئی، عمران ریاض خان کے خلاف ہوئی، ARY کی انتظامیہ کے خلاف ہوئی. یہ سب کچھ آپ کے دور میں ہوا. نہ صرف یہ بلکہ جو سیاسی گرفتاریاں ہیں وہ بھی جاری ہیں. اگر یہ جس طرح فواد چودھری صاحب ہے، اگر یہ انہولی ہیسٹ نہ دکھایا جائے، کرے گا آپ اپنی کاروائی کریں بالکل، لیکن ایک ڈیو پروسیس آف لا کے تحت کریں. یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، صبح سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا اس کو پیش کرنے کا. وہ لاہور کی یعنی پنجاب کی حدود میں موجود ہیں. آج انہوں نے IG اسلام آباد کو بلایا، وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. لاہور میں ہونے کے باوجود، اس حکم کے آنے کے باوجود کہ اس کو پیش کیا جائے، اس کو زبردستی آپ نے موٹر وے پہ چڑھایا اور اسلام آباد پہنچا دیا اور عدالت میں پیش کر دیا. کم از کم پروسیس آف لا کو ضرور فالو کیا جائے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ دھمکیاں ٹھیک ہیں. دھمکیاں کسی کو دی گئی دھمکیاں ٹھیک نہیں ہیں. دھمکیاں اگر دی گئی ہیں FIRs کرنی ہے بالکل کریں، لیکن اس میں جب آپ بغاوت، میں شاید اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ کب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ریاستی ادارہ ایسا بن گیا کہ اور ان کے پاس تو توہین الیکشن کمیشن کا اختیار تو ان کے پاس موجود ہے. وہ اپنا توہین الیکشن کمیشن کا اختیار استعمال کرتے، فواد چودھری صاحب کو بلاتے، جیسے کہ پہلے بھی توہین الیکشن کمیشن کے کیسز میں عمران خان صاحب کو، اسد عمر صاحب کو اور عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا. لیکن جب FIR کاٹنی شروع کر دیں اور ان FIRوں میں آپ سیڈیشن کے مقدمات ڈالتے ہیں، اس سے سیاسی انتقام کی بو آتی ہے. یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جائز ہے. اگر آپ نے اس کو جائز بنانا ہے تو پھر جو بھی اگلی حکومت آئے وہ سب کے لیے جائز ہو جائے گا. لیکن اگر آپ پچھلے 3.5-4 سال جو گفتگو کرتے رہے، جو بیان بازی کرتے رہے، اس میں تو یہ تھا کہ گرفتاریاں سیاسی بنیادوں پر نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ اس وقت کے بیانات تھے اور حکومت میں آپ کی پوزیشن بدل جاتی ہے تو وہ دوسری بات ہے. ایک اور انہوں نے جو دھمکیوں کی بات کی کہ دھمکیاں بہت دی گئیں، فواد صاحب نے دھمکیاں دی گئیں، تو یہ دھمکیوں کا سلسلہ کوئی پاکستان میں نیا ہے؟ ذرا سنیں کہ مسلم لیگ نون کے لوگ کیا کیا دھمکیاں. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ کسی کی دی ہوئی دھمکی جائز نہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی جو گفتگو کی، جیسے میں نے کہا کل میرے پروگرام میں تھی، وہ نامناسب گفتگو ہے. لیکن یہ سنیں کہ کچھ اور نامناسب گفتگو بھی موجود ہے اس وقت جو ماضی میں آپ کے لوگ، اور اتنے تھوڑے سے ٹائم میں ہم تھوڑا سا اکٹھا کر سکے بھی، اور بھی آپ کو بہت سارا کچھ سنا دیں گے. اگر یہ صرف 3 ججز بیٹھ کے فیصلہ سنائیں گے تو پھر جو سیاسی صورتحال اس ملک میں بنے گا وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوگا کہ ہم وہ سنبھالیں.
کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے, آپ نے سروس بھی کرنی ہے. کسی ہمارے کارکن کو ہراساں کیا گیا تو اس کا 10 گنا آپ سے حساب لیں گے. ہمیں مجبور مت کریں کہ اگلا رخ ہمارا FIA کی طرف ہو. ہم ہر اس عدالت کا اور جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف اقدامات کریں. جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. ہم لوہے کے چنے ہیں. ایک بڑی لمبی تاریخ ہے دھمکیاں دینے کی. جیسے 3-4 چیزیں سنائی, اس میں عدلیہ کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں, پولیس کو, FIA کو, انتظامیہ کو, چیف سیکرٹری, دوسرے لوگ. یہ پاکستان کی, ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے بیانیے کا ایک حصہ ہے. جو بھی سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے اس پر کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں, اور اس کا جواب ایسے ہی ہم نے سنا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو دیتے ہوئے. یہاں پر تو لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے, لوگ آپ کے ساتھ وہ کریں گے. اور یہ دھمکیاں کو ہمارے خمیر کا بھی ایک, ہمارے سیاسی خمیر کا حصہ بن گئی ہیں, جو کہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے. جیسا مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پوری تفصیل بتائی میڈیا کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہوا, اور میڈیا جس نے بھی کیا عمران خان صاحب کے دور میں بھی غلط ہوا. صحافیوں کو نوکری سے نکلوایا گیا, غلط. کسی کو گرفتار کیا گیا, غلط. کسی کو اٹھوایا گیا, غلط. ہتھکڑیاں لگیں, غلط. اور اس میں بھی کہتے تھے کہ یہ غلط ہے. آج بھی جو آپ کے 9 مہینے کے دور میں صحافیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ بھی دیکھ لیں. اور معافی چاہتا ہوں کہ کیا دعوے اس وقت جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے, اس وقت کے میڈیا کے لیے جو دعوے کرتی تھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, وہ دیکھ لیں. PDM میں تمام شامل جماعتیں سب آپ کے ساتھ اس وقت پوری طرح پوری پول کے ساتھ کٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک فریڈم آف دی پریس کی بات ہے, ہم ایک پیج پہ ہیں. ہر وقت ہمیں نے ہی کوشش کی کہ پاکستان کی صحافی کا آواز بند کرنے کا. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. جتنے برے وقت سے آج صحافی گزر رہے ہیں, میڈیا گزر رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی. ایسے صحافی حضرات بھی ہیں میڈیا ہاؤسز کے اندر پروگرام کرتے ہیں, ان کی آوازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس سے آمرانہ حکومت ہم نے نہیں دیکھی. یہ پہلی نام نہاد جمہوری حکومت ہے جو آج صحافت کو دبانے کی پوری طرح کوشش کر رہی. میں نہیں سمجھتا کسی مارشاء اللہ حکومت نے بھی یہ حربے استعمال کیے ہوں. اس وقت تو یہ سب بڑے بڑے بیانات, اچھے اچھے بیانات, صحافیوں کے ساتھ ان کے پروٹیسٹ میں بیٹھنا, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا, کہنا کہ یہ فیشزم ہے, یہ فسطائیت ہے, جس طرح میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. 4.5 سال کے قریب جو تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور بالکل ٹھیک جو قوانین لانے کی کوشش کی گئی, جس سے میڈیا کا گلا گھونٹنے کی جو کوشش کی جاتی رہی, جس پر ہم تمام لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, جہاں پہ آپ نے بلاول صاحب کی پہلی گفتگو سنی یا زیادہ لوگوں کی گفتگو وہاں کی ہے, یہ تمام لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ یہ قوانین قابل قبول نہیں ہیں. اس طرح میڈیا کا گلا گھونٹنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. چینلز ہوں, صحافی ہوں, ان کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہوں, ان کو مارا جاتا ہو, وہ اس وقت غلط تھا. عمران خان صاحب کے دور میں بھی غلط تھا, لیکن آپ کے دور میں کیا ہوا؟ ارشد شریف صاحب کو شہید کر دیا گیا. یہ تمام تصویریں, سمیع ابراہیم ہوں, صابر شاکر صاحب ہوں, عمران ریاض خان ہوں, ان تمام کو جس طرح FIR ان کے خلاف کی گئی, گرفتار کیا گیا عمران ریاض خان کو, جس طرح سر عام مارا گیا ایاز امیر صاحب کو, وہ تمام بھی ہم نے آپ کے دور حکومت میں دیکھا. چینل کی بندش ہو, چینلز کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمات ہوں, یہ تمام بھی ہم نے آپ کے دور حکومت میں ہی دیکھے ہیں. سو جو پرانا اگر کوئی پلے بک تھا پولیٹیکل پارٹی کا, عمران خان صاحب کی پارٹی کو, ہمارا تو خیال تھا کہ آپ اس کو بدلیں گے, آ کے آپ اس میں کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے, لیکن آپ نے تو اس کو دوسری سائڈ, دوسرے نہج پر لے گئے ہیں. آپ تو اب ایسے قوانین لا رہے ہیں جس سے اگر آپ کی حکومت کے خلاف کوئی تنقید ہوگی تو آپ چینل کے لائسنسز ریووک کر سکتے ہیں. اور ایک پروٹیسٹ میں دیکھنا چاہوں گا کہ حکومت میں سے کون کون آئے گا. 30 جنوری کو ایک دھرنا دے گی PFUJ کی قیادت میں صحافتی برادری. جو FIR کی گئی ہے یا جس طرح کا مقدمہ عماد یوسف صاحب کے اوپر ہے, اس میں بھی پھانسی کی سزا تک دی جا سکتی ہے, اس میں عمر قید کی جا سکتی ہے. کیا یہ
اس نئی گورنمنٹ کا یا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, از دس ہاؤ یو وانٹ ٹو پلے دس؟ سوچنے کا مقام ہے سب کے لیے. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد صاحب یہ بتائیے گا, ویسے سب سے پہلے جو فواد صاحب نے بیان دیا جس کے اوپر یہ ساری کاروائی ہوئی ہے, آج عمران خان صاحب نے یہ جو خطاب کیا تھا اپنا, اس میں فواد صاحب کا ذکر بڑا کم کیا, انہوں کو 2 جملے بولے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ڈو یو سبسکرائب ٹو دیٹ اینڈ ہاؤ ڈو یو, کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو واقعات ہوئے؟ دیکھیں, فواد نے یا کوئی اگر میں بھی بات کرتا ہوں تو اس کے اوپر ہمیشہ ایک سادہ رائے ہو سکتی ہے. آپ ہو سکتا ہے نہ اتفاق کریں کہ جو میں بات کر رہا ہوں, یا کوئی لوگ ایسے ہوں جو نہ اتفاق کریں جو فواد نے بات کی ہے, لیکن اس کا حل جو ہے یا اس کا رسپانس جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہتھکڑیاں لگانا ہے, وہ 2 گھنٹے سڑکوں پہ گھمانا ہے, 3 دفعہ کورٹ بالکل واضح آرڈرز کرے کہ پروڈیوس کرو فواد چودھری کو میرے سامنے, اور وہ 3 دفعہ جو ہے پولیس اس کے اوپر عمل نہ کرے. یہ مجھے بتا دیں کہ یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اور اس کا کیا جواز ہے؟ عمران خان صاحب بھی گرفتار ہونے والے ہیں, خبر کیا آپ کی؟ خبریں آج کل بہت, خواہش تو دیکھیں ان کی بہت پرانی ہے نا, خواہش تو کوئی نئی نہیں ہے. ابھی وہ نئی پنجاب کی حکومت آئی ہے تو اس وقت جذبہ ذرا زیادہ جاگا ہوا ہے, تو آج کل تو خبریں تو ہر قسم کی آ رہی ہیں, اور یہ ممکن ہے کہ یہ ایسی کچھ کرنے کی کوشش کریں. وہ بھی ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا کون سے قانون کے تحت کون سا کیس ہے, کس قانون کے ذریعے ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن ہاں یہ خبریں ضرور چل رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور کس کا نام ہے گرفتاری کے لیے؟ ظاہر ہے آپ لوگ تو جو بیٹھے ہیں اب کیونکہ حکومت سے بھی ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگ تو اندر سے بھی آپ کو بتاتے ہیں. مجھے یاد ہے بہت سے لوگ ہمیں جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی بتاتے ہوتے تھے کہ جی ہمیں اندر سے خبر آ جاتی ہے, اندر سے بتا دیتے ہیں کیا ہونے والا ہے. کیا آپ لوگوں کو بھی اندر سے پتا چل جاتا ہے کہ کون کون ہے اور کون ہے اس لسٹ میں جس کو گرفتار کرنا ہے؟ دیکھیں مختلف نام آتے ہیں, اس کے اندر میرا بھی نام چل رہا ہے, اس کے اندر میں نے شاہ محمود قریشی کا بھی نام سنا ہے, اور لوگوں کے بھی نام آتے ہیں, لیکن وہ کتنی مصدقہ ہے کتنی نہیں ہے وہ میں نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتا. لیکن ہاں میٹنگ ضرور ہو رہی ہیں جس میں گرفتاریوں کے اوپر سوچ بچار کیا جا رہا ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہے, یہاں تک مصدقات رہا ہے. سو آپ کی گفتگو ضرور ہے اس چیز کے گرد کے تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آخر میں آپ کی چترول تو کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ الیکشن تو ہونے نہیں, ظاہر آپ نے بھی آرام سے بیٹھنا نہیں. وہ جس بقول ان کے وہ جو اپنی میٹنگز میں کہتے ہوں گے نہیں سدھرنے لگے تو ظاہر ہے کچھ کرنا پڑے گا. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرف ہے کہ اب کیونکہ الیکشنز نہیں ہونے, آپ نے الیکشن کا آئیڈیا پریس کرنا ہے, آپ مزید اس کے لیے باہر نکلیں گے تو اس سے پہلے ہی پھر بندوں کو اٹھا کے اندر ڈال دو, لیڈر لیس ہو جائیں گے تو پھر پروٹیسٹ نہیں ہوگا. کیا یہ دس از اے لارجر فریم ورک؟ نہیں, یہ بالکل لارجر فریم ورک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں نے آج جو ہائی کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک کی تھی اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر پچھلے 9.5 مہینے سے ایک سیاسی انتشار آیا ہے, اور اس سیاسی انتشار نے اتنا بڑا معاشی بحران پیدا کر دیا پاکستان کا. ابھی ہمارے پاس آئے ہوئے تھے لوگ ملنے کے لیے, کراچی سے بزنس کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, سب بڑے بڑے کاروبار چلانے والے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہی نہیں ایسے حالات جیسے پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے ہیں. لیکن کیونکہ وہ جنرل الیکشن کی طرف آ نہیں رہے تھے تو اس کے اندر تو پہل ہم نے کر دی ہے. اب ہم نے جا کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں تحلیل کر دی ہیں. اب آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ دونوں یہ صوبائی الیکشنز نہ کروائے جا سکیں. ابھی تک گورنر صاحب جو ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی بھی تاریخ دینے سے گریز کریں. دونوں طرف سے جو ہے دونوں گورنر نے ابھی تک ڈیٹ نہیں دی ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اب ان کو لکھ دیا ہے اور ڈیٹس بھی پروپوز کر دی ہیں. پنجاب کے اندر اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں انہوں نے بھی خط لکھ کے یہ نشاندہی کی تھی کہ جناب آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں, یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, آپ نے تاریخ دینا ہے. تو آپ نے تو صرف اب اس کی تاریخ دینی ہے اس الیکشن کی جس میں آپ سے کچھ نہیں مانگا جا رہا ہے, جو اب صرف آئین کے اوپر چلنا ہے. اب نہ رائٹ جانا ہے, نہ لیفٹ جانا ہے, نہ کسی اور کی انوالومنٹ کی ضرورت ہے. صرف سادہ آئین کے اندر جو لکھنا ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے. اور کاشف یہ میں آپ کو بتا دوں, اور پاکستان میں جتنے بھی سننے والے ہیں, آپ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں, آپ 1 ہفتے کے اندر پاکستان میں سیاسی انتشار کم ہوتا ہوا دیکھیں گے. میں صوبائی الیکشنز کی بات کر رہا ہوں جو انیویٹیبل ہیں, جو آئین کے مطابق ہونے ہی ہونے. سب نے لگ جانا ہے جا کے اپنے اپنے حلقوں کے اندر. ہم بیٹھ جائیں گے کمرے کے اندر بند اور ہم ٹکٹیں فائنلائز کر رہے ہوں گے, جی فلانے پروونشل اسمبلی کا ٹکٹ کس کو دینا ہے تو کس کو نہیں دینا.
اور یہ جو ایک ملک کے اندر طوفان کھڑا ہوا ہے, ایک انتشار آیا ہوا ہے, یہ سب آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. یہ تو ایک فیصلے کی مار ہے, اور فیصلہ کیا کرنا ہے کہ جی آئین پہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرو. یہ ویسے مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں نا, آپ نے الیکشن کمشنر کو منشی کہہ دیا, یہ تو زیادتی والی بات ہے نا. دیکھیں جیسے میں نے کہا ابھی بھی عدالت میں فواد چودھری نے کہا, میں ابھی ٹکٹ پڑھ رہا تھا, چل رہے تھے کہ یار ابھی منشی کی حالت, مطلب یہ زیادتی والی بات ہے. کون کہتا ہے عدالت الیکشن کمشنر کو منشی کہتا ہے؟ اچھا, وہ منشی کوئی نہیں کہتا ہے الیکشن کمیشن کو, لیکن الیکشن کمیشن بھی ویسے فیصلے نہیں کرتا, اور ویسے ایک جانبدار فریق کی طور پر سامنے نہیں آتا جیسے یہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے. تو آپ الفاظ کے چناؤ کے اوپر سوال کر سکتے ہیں, لیکن ایک طرف الفاظ کا چناؤ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارے کے طور پہ اپنا فرض نبھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اب اس کے اندر الفاظ کا چناؤ کے اوپر اگر آپ کو اعتراض ہے, آپ بہتر کوئی الفاظ بتا دیں جی کن الفاظ سے کہنا چاہیے, لیکن مجھے بتائیں کس قانون کے تحت ہتھکڑیاں, پہلا لائن میری بات سنیں, قانون کے تحت ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں اس کے اوپر. سیکرٹری صاحب نے جو ایف آئی آر کٹائی, ویسے دیکھیں 5:46 پہ پریس کانفرنس ہوئی, انہوں نے آنن فانن فیصلہ کیا کہ میں نے اس کے اوپر ایف آئی آر کٹانی. ویسے مجھے ذاتی طور پہ یاد نہیں پڑتا, ہو سکتا ہے آپ کا ایکسپیرینس ذرا زیادہ ہو, آپ نے زیادہ دیکھا ہو کہ الیکشن کمیشن یا سیکرٹری الیکشن کمیشن نے جا کے کوئی ایف آئی آر کٹوائی ہو کہ دیکھیں جی انہوں نے ہمیں یہ کہا گیا ہے, اور اس میں پہلی لائن لکھے کہ انٹرویو نشر ہوا جس میں فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی کی ہو گئی ہے. پہلا جملہ انہوں نے, وہ بہتر جملہ استعمال کر لیتے, کوئی کو دھمکی دیا خاندان کو, آپ یہ نہ کریں. یہ کس قانون کی خلاف ورزی ہے, ذرا یہ تو بتا دینا, یہ کون سا قانون ہے جس کی یہ خلاف ورزی ہے؟ سر دیکھیں یہاں پر اس ملک میں کہہ سکتے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے, لیکن قانون کی کون سے کی خلاف ورزی؟ سر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ملک میں کون کیا چیز مائنڈ کر دے, معاملہ اس پہ آ جاتا ہے نا, الیکشن کمشنر صاحب مائنڈ کر گئے تو اب کیا کر سکتے ہیں اس کا, وہ رس گئے رسے میں تو جواب نہیں دے سکتا. جو کیا کرنا چاہیے اسی کا تو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں بھائی, یہ کرنا چاہیے کہ جو قانون میں لکھا اس کو فالو کرو, خدا کا واسطہ. ہاں لیکن دیکھیں بابو, میں تو پھرتیاں دیکھ رہا تھا خالی کہ 6 بجے کے قریب پریس کانفرنس ہوئی, مطلب ایک ہوتا نا کہ اس وقت کوئی دفتری اوقات ہوں تو سمجھ آتی ہے کہ ایک اجلاس ہوا, ساروں نے بیٹھ کر کہا کہ دیکھیں دھمکی دے دی گئی اور یہ ہوا. میرا خیال ہے فون کے اوپر ہی ساری گفتگو ہوئی ہوگی, انہوں نے کہا ہوگا جا سیکرٹری صاحب, آپ سیکرٹری حضرات بھی اب جا کے ایف آئی آریں کٹوائیں گے, وچ از فرسٹ فور می, آئی ہیونٹ سین اٹ. میں نے بھی سنائی 3-4 جو اس طرح کے بیانات رانا ثناء اللہ صاحب کے تھے, عطا تارڑ صاحب کے تھے, بلاول بھٹو صاحب نے اس طرح کی گفتگو کی, وہ ہم لوہے کے چنے ہیں چباؤ گے, اس سے بہت سخت بیانات, اس سے بہت سخت بیانات, ہم لوہے کے چنے ہیں, کوئی چبائے گا تو اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. اگر وہ بھی آپ کو یاد ہوگا وہ کس کس کو کیا کیا دھمکیاں دی گئی. لیکن میرا خیال ہے اس میں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ کسی کو کیونکہ منشی نہیں کہا گیا تھا اس لیے کسی نے مائنڈ نہیں کیا. یہاں پہ فواد نے منشی کہہ کے غلطی کی, اسی وجہ سے مائنڈ کر گئے. تمہارے اچھا فواد چودھری کا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اس سے اچھی جگت لگانے والا کوئی ہے نہیں, اور اسی وجہ سے وہ عوام میں انتہائی مقبول ہے, اور یہ بھی ایک اس نے سیاسی جگت لگائی ہے. لیکن اس میں بھائی یہ تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا, لیکن مجھے دل تو ٹوٹنا سمجھ میں آتا ہے, قانون کیڑا ٹوٹا ہے یار, وہ تو بتا دو ہمیں کہ کس قانون کے تحت یہ ہو رہا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی ویسے میں آپ کو ریکارڈ کے اوپر کہہ دوں, میں کسی کو بھی منشی کہنے کے ساتھ خلاف ہوں. چلو بالکل, یہ بڑی اچھی بات ہے. میں آپ کو یہ یاد دہانی کرا دوں کہ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے, آپ نے اوقات کار کی بات کی, جہاں پہ 5 بجے کے بعد ہمارے لوگ گئے, ہم نے کہا کہ جی یہ ایویڈنس آ گیا ہے سینٹ کے الیکشن کے اندر پاکستان کی اپر ہاؤس پارلیمان کا جس نے قانون سازی کرنی ہے, وہاں پیسہ چل رہا ہے اور لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے کرپشن کروا کے پیسے دے کے ٹکٹ ووٹ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی اب تو 5 بج گئے ہیں تو ہمارا دفتر بند ہو چکا ہے, اب آپ کل آنا ہمارے سے بات کرنے کے لیے. وہ الیکشن کمیشن جہاں پاکستان کی قانون سازی کا مستقبل داؤ پہ تھا, وہ 5 بجے دفتر بند تھا, لیکن فواد چودھری کی جگتیں سننے کے لیے وہ 6 بجے جو ہے دفتر اس کے بعد کھلا بھی, اور ایف آئی آر بھی کٹ گئی, اور صبح روشنی ہونے سے پہلے پہلے اس پہ عمل درآمد بھی ہو گیا. وہ میں عمر صاحب کو جانتا ہوں, بڑے اچھے آدمی جو سیکرٹری الیکشن کمیشن میں بھی جاننا چاہوں گا کہ وہ یہ 10 بجے رات کو وہ جب ایف آئی آر کٹوانے گئے تو کیا پروسیس ہوا ہوگا جس کے تحت, جس کے بعد یہ آنن فانن فیصلہ کیا گیا کہ یہ بغاوت کی ایف آئی آر کٹوانی پڑے گی فواد چودھری صاحب کے خلاف. یہ کنٹیمپٹ لگتی ہے آپ کو, لگتا ہے کیونکہ عدالت نے تو نپٹا دی جو درخواست تھی,
اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ حبس بیجا میں رکھا گیا ہے. حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ عدالت اگر صرف جیو فینسنگ کر لے کہ جب عدالت کا آرڈر آیا تو اس وقت فواد کیا لاہور میں تھے یا لاہور کی حدود سے پنجاب کی حدود سے نکل چکے تھے, تو میرا یہ آپ کو لگتا ہے کہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے آئی جی پر, آئی جی اسلام آباد پر اور پنجاب پر؟ ہمارے خیال میں تو جی 100% لگتی ہے. بالکل واضح دو ٹوک فیصلہ کیا, ایک سے زیادہ دفعہ فیصلہ کیا گیا, ٹائم کی مہلت دی گئی, اور فواد چودھری اس وقت لاہور ہائی کورٹ سے شاید 10 یا 12 منٹ سے زیادہ کے فاصلے پر نہیں تھے, اور گھنٹوں گزرنے کے بعد پہلے کہا جی دور ہیں ٹائم لگے گا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو بغیر عدالت کے فیصلے کے ساتھ کمپلائنس کیے ہوئے ان کو جو ہے وہ اسلام آباد لے جایا گیا. تو میرے خیال میں تو بڑی واضح کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے اور بالکل بنتی ہے. ایک ایز سیکرٹری جنرل تحریک انصاف فواد صاحب کے بیان میں جو بچوں کا ذکر کیا گیا ہے, فیملیز کا ذکر کیا گیا ہے, مجھے یہ بھی امید ہے کہ سیاستدان اب ایز پارٹیز آلسو, یہ نہ ہو کہ جو بھی بیان دے دیا جائے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا آپ اس کی مذمت کریں گے, اپنی پارٹی کو کہیں گے برائے مہربانی کھل کے تنقید کریں؟ بے شک تنقید کریں, ادارے بھی ہمارے ادارے ہیں, لیکن یہ بچوں کو دھمکیاں دینا جس طرح کے پہلے میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کے دوران وہ سیسیلین مافیا ہے, عمران خان صاحب کی ٹویٹس پڑھ کے سنائی جب نہال ہاشمی کا بیان آیا تھا جس پر عدالت نے سو موٹو لیا. ایز سیکرٹری جنرل ڈو یو بلیو دس کہ اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے, آپ کی لیڈرشپ کی جانب؟ دیکھیں آپ عمومی طور پر درست بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دونوں طرف سے ہو کیا رہا ہے, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی روش ہے, لیکن آپ ایک بیان کو اگر آپ اٹھا کر صرف اس کی مذمت کریں گے تو وہ بالکل زیادتی ہوگی, کیونکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے. لیکن اسد صاحب دیکھیں, جب بھی یہ بیان دیا گیا رانا صاحب نے دیا اس وقت کی پروگرام, آپ کا سوال ہے آپ کا سوال جو ہے وہ سوال سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ایسی سیاست کے اندر نہیں پڑنا چاہیے جہاں پہ خاندانوں یا بچوں کی بات کی جائے, لیکن یہ سیاست ہو رہی ہے اس وقت, ملک اسی طریقے سے چلایا جا رہا ہے. تو آپ اسے انڈورس کر رہے ہیں, لیکن سب کس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں؟ ملک ایسے چل رہا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں تبدیل بھی تو لیڈرشپ میں بھائی. میں تو یار مجھے یہ بتائیں کاشف کہ کیا یہ آپ انڈورس کریں گے کہ ایک بندہ جو ہے آپ کے اسٹوڈیو میں کسی اور کو چپیڑ مار دے؟ نہیں کریں گے نا. لیکن اگر میں بتاؤں کہ پہلے اس بندے نے اس کو چپیڑ ماری تھی تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولی طور پر آپ درست بات کر رہے ہیں, پاکستان کی سیاست کو ادھر نہیں لے جانا چاہیے, لیکن بھائی میرے بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست ادھر کیا اس سے کوئی 10 ڈگری نیچے گری ہوئی ہے. ہماری تو سیاست وہاں پہ گری ہوئی ہے جہاں فواد چودھری کا اگر آپ کو بیان پسند نہ آئے تو بجائے کہ آپ ٹکا کے اس کو جواب دیں, آپ اس کو ہتکڑیاں لگا رہے ہیں, آپ اس کے اوپر غداری کے مقدمے کر رہے ہیں, بغاوت کے مقدمے کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاست ادھر گری ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ دونوں میں سے زیادہ بڑا سنگین مسئلہ پاکستان کے لیے کون سا ہے؟ بالکل ٹھیک, ایک بریک لے لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جج زیبا میں الفاظ پر عمران خان صاحب کے خلاف کنٹیمپٹ کی گئی تھی, اور اب تقریباً کنٹیمپٹ ہی ہے الیکشن کمیشن کی, جہاں انہوں نے ایف آئی آر کٹا دی ہے. سو مزید گفتگو کرتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کہاں, یہ جو سختی ہے, تلخی ہے, یہ تو صرف تلخی نہیں لگ رہی یہاں پر, تو جو ادارے ہیں بدلہ لینے پر اگر اتر آئے ہیں, ان کو لگا کہ یہ بیان بہت زیادہ سخت تھا, دھمکی بہت زیادہ کھلی تھی, تو یہاں سے کہاں جائیں گے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر صاحب, اس سے پہلے کہ آگے ذرا تھوڑے سیاسی معاملات پر چلیں, کہ لگتا ہے ایسے کہ سیاسی معاملات آپ کے تھوڑے سے مخدوش ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نہال ہاشمی صاحب نے تقریباً کم و بیش اس طرح کی گفتگو کی تھی جے آئی ٹی کے ممبران کے بارے میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے. اس پر ایک سو موٹو ہوا تھا, ان کو 6 مہینے سزا دی گئی تھی. عدالت کے پاس تو یہ اختیار تھا, عدالت کی قائم کردہ جے آئی ٹی تھی کہ وہ اس پر کاروائی کر سکتی. اگر یہ گفتگو جس طرح ابھی ہم نے رانا صاحب کو سنایا, بلاول صاحب کی جگہ کہا کہ پھر ہم اپنے لوگوں کو روک نہیں سکیں گے, لوہے کے چنے والا بھی ہم نے آپ کو سنا دیا کہ لوگ دانت ٹوٹ جائیں گے. یہ ظاہر کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ ہوتی ہیں یہ ساری گفتگو, جو جس کو بھی نام لے کر کہا گیا, ججز کے بارے میں کہا گیا. ایسی گفتگو کا ہونا کیا چاہیے؟ اگر کوئی سیاستدان آ کر اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال؟ دیکھیں, اس کے اوپر بابر ستار جو ہے نا, انہوں نے ایک میرے خیال میں بہت اچھا ایک پوزیشن لی ہوئی ہے, پڑھے لکھے جج ہیں, اور ان کا ماننا یہ ہے کہ
جب تک کوئی جج کی ججمنٹ دینے اندر انٹرفیرنس نہیں ہو رہی تو کنٹیمپٹ کا استعمال جو ہے نا وہ ایک ریئرٹی ہونی چاہیے, وہ ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو کبھی سالوں میں کبھی ایک دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور صرف اس بات کے اوپر کہ جو بات کی گئی اس سے جج کی توہین ہو گئی ہے, اس کے اوپر لوگوں کو حراست میں لے لیا جائے, ان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹ لی جائیں, یہ قانون کے کو مضبوط نہیں کرتا. اور میں اس بات سے ان کے اتفاق کرتا ہوں. عمومی طور پہ ایک آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے جب آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں. اداروں کسی اور ادارے کی بھی ہے, دیکھیں آپ بیوروکریسی کی بات کریں, کسی کی بھی بات کریں آپ, دیکھیں الیکشن کمیشن پر تنقید کیوں ہو رہی ہے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. آپ نے محسن نقوی صاحب کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر لگا دیا کہ ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل پوزیشننگ کیا ہے, سب جانتے ہیں, پھر بھی آپ نے لگا دیا. بہتر کینڈیڈیٹس شاید اگر کہا جائے کہ موجود تھے, ناصر کھوسا صاحب اگر مان جاتے تو شاید یہ تنازع اتنا بڑا بنتا ہی نہ, یا لیکن بہتر نام آتے. بہتر سکھیرا صاحب کا نام تھا, حالانکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ان کی وہ حاضر سروس ہیں, اگر ریزائن کر دیں وہ اب بھی وہ چیف منسٹر بن سکتے تھے کیئر ٹیکر. اور میرے حال آپ نے ان سے بات کر لی ہوئی تھی پہلے کہ اگر آپ کا نام دے تو آپ ریزائن کریں. بالکل. سو اب الیکشن کمیشن کی اپنی پوزیشننگ بھی ہے, پر ادارے اب جیسے میں نے کہا کہ بدلہ لینے پہ اتر آئے, وہ کنٹیمپٹ خود بھی کر سکتے تھے الیکشن کمیشن. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر کرانا زیادہ موضوع سمجھا؟ دیکھیں شاید اس وجہ سے کہ اس کے اوپر ہماری رائے یہ ہے اور زیادہ تر قانون دانوں کی رائے یہ ہے کہ کنٹیمپٹ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. اس کے اوپر ابہام کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے اندر ایک شک ڈال دی گئی, اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کنٹیمپٹ کا اختیار رکھتا ہے, لیکن آئین کے اندر بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کنٹیمپٹ کا اختیار صرف اور صرف ایک عدالت کے پاس ہو سکتا ہے. اور یہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے. اور مسلمہ اصول ہے قانون کا کہ آئین میں جو چیز لکھی ہوئی ہو وہ اگر متصادم ہو, کوئی اس کے نیچے جو قانون بنا ہوا ہے تو جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہی حرف آخر ہوتا ہے اور اسی بات کو مانا جاتا ہے. تو قانونی طور کے اوپر کنٹیمپٹ کا اختیار موجود نہیں ہے, لیکن ایف آئی آر کا تو اختیار بالکل بھی موجود نہیں ہے نا یار, کہ آپ کہ میرا دل ٹوٹ گیا تو کسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دے. یار آپ کاشف عباسی میری بڑی تنقید کرتے ہیں, میں اگلی دفعہ میں بھی یہی کروں گا, میں آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹاؤں گا. آپ جو ہے نا ہماری تنقید کرتے ہیں. ساڑی بھی سختی آنے والی میرا خیال ہے. یہ دسو کہ اب آپ کو کتنے حالات اپنے تحریک انصاف کے لیے سخت ہوتے نظر آ رہے ہیں آنے والے؟ دیکھیں سوال تحریک انصاف کے لیے حالات اچھے اور برے ہونے کا نہیں ہے, سوال جو ہے ملک کے لیے حالات اچھے اور برے ہونے کا کیا ہونے جا رہا ہے. اس وقت بڑے واضح دو راستے موجود ہیں ملک کے اندر. ایک راستہ جو ہے وہ آئین اور قانون کا ہے, وہ ہمیں لے جاتا ہے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی طرف, اور پاکستان میں جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو فوری طور کے اوپر سیاسی انتشار کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. جو معاشی عدم استحکام ہے, جو ایک ہیجان کی کیفیت ہے, اس کے اندر آپ کو بہتری نظر آنی شروع ہوگی, کیونکہ لوگوں کو اور جو ادارے کمرشل ادارے جو ڈیل کرتے ہیں کسی ملک کے ساتھ, ان کو نظر آئے گا کہ یہ ملک ایک اس پٹری پہ چل رہا ہے جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ جی 60 دن کے بعد یا 70 دن کے بعد کوئی نئی حکومت آ جائے گی, 5 سال تک چلے گی, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ ایک راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کیونکہ تحریک انصاف کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں ہوتا, کیونکہ عمران خان کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, اس لیے ہم پوری طاقت, قوت, اختیار کو استعمال کر کے چاہے قانون اجازت دے یا نہ دے, ہم دباؤ ڈال کے کرش کر دیں. آپ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اگر آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں. جو نظر آتا ہے کہ اس وقت وہ راستے پہ چلنے کا کہ اندھیا مل رہا ہے ہمیں, تو نقصان تحریک انصاف کو نہیں ہے بھائی میرے, نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہے. اگر آپ زیادہ تر لوگوں سے بات کریں گے تو وہ تو یہی کہتے ہیں جی یہ تو اگر فواد چودھری کو پکڑ لیا, آپ کے خیال میں فواد چودھری کل شام تک زیادہ مقبول سیاستدان تھا یا آج شام کو زیادہ مقبول سیاستدان ہے؟ اس کی تو ریٹنگ اور بڑھ گئی. نقصان ملک کا ہو رہا ہے اور شدید ہو رہا ہے. اور میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کاشف, میں دل سے یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ 1971 کے بعد سے پاکستان کے لیے اتنے خطرات پیدا نہیں ہوئے جتنے اس وقت خطرات پیدا ہو چکے ہیں. ادھر دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے, معیشت کی وہ حال ہے. معیشت کی بات ٹھیک ہے, وہ آج عمران خان صاحب نے بھی آج عمران خان صاحب نے بھی کہا, آپ نے کہا اندھیا مل رہا ہے, اندھیا تو مل رہا ہے, الیکشن نہیں مل رہے. دوسرا میں اس پر جانے سے پہلے کو 2 جملے, یہ جو آج فواد چودھری صاحب کا واقعہ ہوا کہ جیسے میں نے کہا کہ اس چیز کو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا, غلط کہا فواد صاحب نے, بچوں کے بارے میں کوئی بیان دینا غلط ہے, لیکن ہمارے ملک کا بھی ایک نظام ہے,
وہ نظام میں ایف آئی آر ہوتی نہیں, پولیس ہلتی نہیں, لیکن جس انہولی ہیسٹ کے ساتھ یہ سارا پچھلے اگلے 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا کچھ ہو گیا, وہ بھی ایک اسٹوری ان اٹ سیلف. لیکن آپ کو الیکشن نہیں مل رہا, ہر طرف سے آواز یہ آ رہی ہے اسد عمر صاحب, الیکشنز نہیں ہوں گے. جیسے آپ نے خود کہا گورنرز کو 48 گھنٹے میں شیڈول دے دینا چاہیے تھا, نہیں دے رہے, کیا ہوگا آگے آپ لوگوں؟ دیکھیں یہ امتحان تو اب اور آنے والا ہے, بلکہ آ گیا ہے عدلیہ کا, کیونکہ جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس جمہوری نظام میں آئین کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بندش لگانی یا اس کو روکنا عدلیہ نے ہے. اور میرے خیال میں اگر عدلیہ اپنا کردار ادا کرے, جس کی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ کرے گی, تو عدلیہ کے ان فیصلوں سے پاکستان اس بحران سے نکلے گا. عدلیہ کے پاس یہ اختیار ہے, ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اپنے فیصلوں سے پاکستان کو بہت حد تک اس بحران سے بچا سکتے ہیں. اور امید یہی ہے کہ حکومت کی خواہش ہونے کے باوجود عدالتیں جو ہیں ان کو آئین سے ماورائے آئین کام کرنے سے روک دیں گی. عدلیہ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ امتحان ہے, میرے خیال امتحان ہمیشہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ تو ہمیشہ اسی امتحان میں رہتی ہے. وہ نازک دور ہے کہ تھمنے کا اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. جب سنتے ہیں نازک دور سے گزر رہے ہوتے ہیں. یہ نازک دور کب ختم ہوگا 20 سیکنڈ میں اگر مجھے بتا دیں تو. میرے خیال میں جتنا نازک اس دفعہ آیا ہوا ہے نا, اتنا 1971 کے بعد سے نہیں آیا. تو اگر کبھی نازک دور کے رکنے کا وقت تھا تو وہ آج ہے. اسد صاحب ایک جملے میں جواب دے دیں, کیا میرے بچے جب میری عمر میں پہنچیں گے پاکستان اس وقت بھی نازک دور سے گزر رہا ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں, انشاءاللہ نہیں. یہ 2023 جو ہے نا, اور اس کے اندر مجھے یقین ہے کہ ادارے ریاست وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے آخرکار, اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے ایک آئینی جمہوری قانونی راستے کے اوپر نکلے گا. اور جس دن اس راستے پہ نکل گیا اس دن پاکستان نے ایک پرامن خوشحال ملک بننا شروع کر دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسد عمر صاحب. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب نے جو کہا وہ غلط, لیکن جس طرح سے اس کے بعد کے واقعات ہوئے وہ بھی غلط. ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. بڑی پرانی ایک کہاوت ہے کہ 2 غلط چیزوں کو اکٹھا کر دے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی, وہ جو میتھمیٹکس میں ہوتا. ریاست کو بھی تھوڑا احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. اس وقت حالات کو اتنے سیدھے نہیں ہیں اس ملک کے. ایک کیفیت اور فضا ایسی ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ نائف سیچ پر ہے پالیٹکس بھی اور حالات بھی اس ملک کے. معیشت دیکھیں تو ایک طرف جا رہی ہے, پولیٹیکل جو آپس میں لڑائی ہے, جو اختلاف ہے, وہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں ساروں کو 2 قدم پیچھے لینے چاہیے, سکون کریں. اس ملک کے مسائل کے لیے کچھ بیسک رولز آف دا گیم سارے ڈیسائیڈ کر لیں, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اپنے اختیار, اقتدار اور کرسی کی خاطر میں نے تاریخ دیکھی ہے کہ جس کو یہ مل جاتا ہے اس کے رویے بدل جاتے ہیں, اور جس سے یہ چلا جاتا ہے اس کے رویے بھی بدل جاتے ہیں. ایسا نہ کرے. اس ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. سب کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ملک بہتر طریقے سے چلے. اس طریقے